बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस सियासी प्लेयर की जिसने अखलाकियात और अवामी मैंडेट की लाश पर सियासत की है। वो सियासतदान जिसने डील करना इस मुल्क को सिखाई है कि अगर आप अपने असूलों को कुर्बान कर दें तो डील ऐसे की जाती है। वो शख्स जो आज सदारत के ओहदे पर फायज हो चुका है, वो शख्स जिसने पंजाब में मैंडेट छीनने की कोशिश की लेकिन नून लीग ने वहां नहीं छीनने दिया। वहां पर बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब होके आ गए, वरना वहां पर भी वो नोट भी चलाते और पावर का इस्तेमाल भी करते। वो शख्स जिसने पार्टी के मेंबर ना होने के बावजूद तीन तीन ऐसे लोग हैं जिनको सेनेट तक पहुंचाया। वो बंदा जिसने निगरान वजीर आला के सर पर दस्ते शफकत रखा और कहा कि आप मेरे पुत्र हैं, आप मेरे बेटे हैं। मैं बात कर रहा हूँ मोहसिन नकवी की। दूसरा फैसल वाबडा, जिसको उन्होंने दस्ते शफकत रखा और उन्होंने कहा कि आप भी मेरे बेटे हैं। फिर मुल्क के निगरान सेटअप के अंदर जो वजीर दाखिला पर के मनसब पर फायज था शख्स, वो था सरफराज बुगटी। उस पर दस्ते शफकत रखा और उसको वजीर आला बलोचिस्तान बनवा दिया। वो बंदा जिसने ANP की बची कुची साख जो लेकर चल रहा था, शख्स जो एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानियां लेकर दौड़ रहा था, वो था एमल वली खान। उसके सर पर दस्ते शफकत रखा और बलोचिस्तान से ना सिर्फ उसका डोमिसाइल बना बल्कि वो सेनेट की जीनत भी बना। इसके बाद वो शख्स डील करता है और जिसके पास मैंडेट नहीं होता उसको वफाक में हुकूमत दिलवा देता है, जिसकी पार्टी के अंदर से ये बातें उठना शुरू हो जाती हैं कि हमारे पास वफाक में मैंडेट नहीं था, हमें हुकूमत नहीं बनाना चाहिए थी। वो थे शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून के पास सीटें कम थी तो कुर्बानी का बकरा बनाने का फैसला किया गया कि ये जो पार्टी है इसको आगे लगाते हैं, जो मीठा मीठा होगा वो हम हप करेंगे और जो कड़वा कड़वा होगा उस पर थू करेंगे। वो पार्टी जिसके पास न पंजाब में मैंडेट पूरा था न वफाक में मैंडेट था कि हुकूमत बना सके, उसके साथ आके खड़ी हो जाती है पीपल्स पार्टी। गेम चलाते हैं जनाब आसफ अली जरदारी साहब, उसको वफाक में भी हुकूमत मिलती है और पंजाब में भी हुकूमत मिलती है। वो कैसे कि ये वो वाहिद पार्टी थी जो दो बड़ी पार्टियों के दरमियान जो लड़ाई चल रही थी कि मैंडेट चोरी हुआ है, नून लीग ने हमारे मैंडेट पे कब्जा किया है और इमरान खान कह रहे थे हमारे टू टू थर्ड मेजॉरिटी पर कब्जा करके पंजाब में भी और वफाक में भी हुकूमत बनाई गई है, बलोचिस्तान में हुकूमत बनाई गई है, सिंध में हुकूमत बनाई गई है। वो शख्स अगर चाहता तो इस मुल्क में बेहतर रोल प्ले कर सकता था, अच्छी सियासत का आगाज करवा सकता था। वो कहता कि ये है फॉर्म 45, इनके मुताबिक नून जीती है या PTI जीती है, हमारे पास ये सबूत है, चले इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चलते हैं और वहाँ से फैसले करवाते हैं। लेकिन नहीं, उसने ये नहीं किया। उसने कहा कि हमने PTI से राब्ता किया था लेकिन PTI ने हमें घास नहीं डाली, तो हमने दूसरा राब्ता जो है वो मुस्लिम लीग नून से कर लिया। आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी थी? ये तो आज भी हम सोच रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि नून लीग की वफाक में हुकूमत बने, पंजाब में हुकूमत बने। तो उसके अगर आप थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं तो बात यही समझ में आती है कि आप थे इमरान खान की दुश्मनी में। आपने एक चाल चली कि चले हम फ़ोन करते हैं। इमरान खान ने कौन सा मानना है? इमरान खान का तो एक ही मौक़िफ़ है कि मैंने चोरों के साथ मिलकर नहीं बैठना, चोरों के साथ जो है वो दस्तरख़्वान शेयर नहीं करना। माजी में 3.5 साल की हुकूमत हो, उसके बाद रजीम चेंज हो, 25 मई हो, 9 मई हो या 5 अगस्त हो, CCI का इजलास हो या इंतखाबात हों। इंतखाबात के बाद 8 फरवरी को इंतखाबात हुए, उसके बाद 9 फरवरी को एक इंतखाबात हुए। उसमें पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल ना आइन का साथ दिया ना जमहूरियत का साथ दिया, जमहूरियत से बदला लिया, अवाम का मैंडेट चोरी करके उनकी झोली में डालने में मुआवनत की, सहूलतकारी की, जिनका इस पे हक नहीं था। यानी मुस्लिम लीग नून को अगर अपने वो गिरबान में जानती देखती कि वो तो अपनी सीटें नहीं जीते थे। नवाज शरीफ साहब की मिसाल है, मरियम नवाज साहबा की मिसाल है, जो शहबाज शरीफ हैं, जो हनीफ अब्बासी साहब बढ़ चढ़ कर बोलते हैं, ख्वाजा आसिफ हों, एहसन इकबाल हों, जिस किसी का आप नाम लें, वो क्या अपना मैंडेट लेकर आए हैं अवाम का? बिल्कुल नहीं। मैंडेट जिसने लिया, गुजरांवाला में एक मिसाल कायम की खुर्रम दस्तगीर ने कि मैं हार गया, मेरे मुकाबले में PTI के कैंडिडेट जीते हैं। मिसाल कायम की ख्वाजा साद रफ़ीक ने। लाहौर से जब सरदार लतीफ़ खोसा ने उन्हें हराया तो उन्होंने बरमला सीना चौड़ा करके कहा कि लोगों ने उन्हें वोट दिया, मैं इलेक्शन हार चुका हूँ। अगर हार कर जीतना सीखना है तो फिर सिराजुल हक साहब से आप जीतते। उन्होंने जब इलेक्शन हारा तो पार्टी, न सिर्फ पार्टी से बल्कि सियासत से तकरीबन तौबा कर ली, रिज़ाइन कर दिया। कुछ नहीं तो बेअसूल इंसान
JKT سے کچھ آپ سیکھ جاتے. جہانگیر ترین نے جب 2 حلقوں سے الیکشن ہارا تو سیاست سے توبہ کر لی. وہ شخص جس نے IPP بنائی تھی, استحکام پاکستان پارٹی بنائی تھی کہ میں عمران خان کو بنانے والا ہوں, جب عوام کے سامنے گیا تو عوام نے ایسی ٹھوکر ماری کہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں وہ آج بھی لوگ. سیکھنا ہے تو کچھ تھوڑا سا پرویز ہٹک سے آپ سیکھ لیتے, جس کو عوام نے 7 حلقوں سے شکست دینے کے بعد گھر میں بٹھا دیا, جس کی پارٹی محمود خان کے پاس چلی گئی. اگر کچھ سیکھنا ہی تھا تو ANP کے رہنماؤں سے سیکھ لیتے, جنہوں نے الیکشن ہارا تو نہ صرف کھلے دل سے ہار کو قبول کیا بلکہ پارٹی کے عہدوں سے بھی استعفیٰ دے دیا. لیکن نہیں, میرا نام تو آصف علی زرداری ہے, مجھے تو مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے. وہ جو اصولوں کو جو ہے قربان کرنا, مینڈیٹ کو چوری کرنا اور پاکستان کے عوام کی رائے کے خلاف چلنا میرا جو ہے تو رائے امتیاز ہے. وہ شخص جس نے رجیم چینج کے وقت 30 سے زائد MNAs کو سندھ ہاؤس میں دعوت پر بلایا اور عمران خان کی حکومت کو تبدیل کرنے میں, اعلی کار بننے میں ذرا بھی شرم محسوس نہ کی اور مینڈیٹ چوری کر کے جو ہے شہباز شریف صاحب کو اس وقت بھی نامینیٹ کیا اور اب بھی وزارت اعلیٰ کے لیے نامینیٹ کیا. اس بندے کے کردار کے بارے میں کیا کریں. اس کی پارٹی کے اندر 3 لوگوں کی میں نے آپ کو مثال دی, محسن نقوی, فیصل وابڈا, ایمل ولی خان اور سرفراز بگٹی. کیا یہ کردار ہم سے چھپے ہوئے ہیں؟ یہ کہاں سے آئے اور کہاں پہنچ گئے؟ اس کے بعد اس پارٹی کے اندر ایک اور, میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جو خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا نا, بے شرم اور بے حیا, تقریباً وہ صادر آتا ہے. ملتان سے اس نے الیکشن لڑا, پہلے یہ سینیٹر تھے. یہ وہ شخص ہے جس نے وزارت عظمیٰ کی قربانی دی تھی لیکن زرداری کے خلاف گواہی نہیں دی تھی. وہ شخص جس کے خلاف خواجہ آصف صاحب سپریم کورٹ گئے تھے اور انہوں نے جا کر وہاں پر کہا تھا کہ یہ شخص وزارت عظمیٰ پر بیٹھنے کا اہل نہیں ہے. وہ شخص جس نے ملک کے آئین اور قانون کو اس وقت نہیں مانا تھا لیکن وزارت عظمیٰ قربان کر دی تھی. میں بات کر رہا ہوں جناب سید یوسف رضا گیلانی صاحب کی, جنہوں نے ملتان سے الیکشن لڑا, بیرسٹر تیمور ملک کے مقابلے میں الیکشن چوری کیا, فارم 47 کی بنیاد پر الیکشن جیت کر اسمبلی میں پہنچا. پہلے سینیٹر تھے یہ, پھر یہ MNA بنتے. کردار نوٹ کیجئے کہ یہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جناب یہ وزارت سینیٹر تھے, MNA کا الیکشن لڑا, قومی اسمبلی میں تشریف لاتے ہیں, سینٹ سے استعفیٰ دیتے ہیں, اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, وزارت عظمیٰ اور پھر زرداری صاحب کے لیے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. وہاں پر دوبارہ گنتی ہوتی ہے لیکن کچھ ووٹوں سے یہ پھر جتوا دیے جاتے ہیں. یہ پھر MNA کی سیٹ سے استعفیٰ دیتے ہیں. MNA کی سیٹ سے استعفیٰ دینے کے بعد ماشاءاللہ سے اسلام آباد سے پھر سینٹ کا انتخاب لڑتے ہیں اور جیت جاتے ہیں. یہ وہی جو ماضی میں جن کے ثبوت پڑے ہوئے ہیں کہ نوٹوں کے بنڈلز رکھ کر انہوں نے اسلام آباد سے الیکشن جیتا تھا, جس کے ثبوت سارے موجود ہیں لیکن الیکشن کمیشن نے آنکھیں بند کر لی تھی, کہا تھا کہ ثبوت نہ کافی ہیں. ویڈیوز موجود تھیں کہ انہوں نے کیسے الیکشن جیتا. سینٹ میں پہنچے تھے, پھر MNA بنے, MNA سے پھر اب سینیٹر بنے. سینیٹر بننے کے بعد اب یہ بلا مقابلہ جو ہے نا چیئرمین سینٹ منتخب ہو چکے ہیں. چیئرمین سینٹ منتخب کیسے ہوئے کہ PTI کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا, مخصوص نشستیں انہیں الاٹ نہیں کی گئی, پہلے جنرل الیکشنز میں بلہ چھینا گیا. بار بار وہی باتیں ہیں جو ہم دہراتے بھی رہتے ہیں لیکن ان سیاستدانوں کو شرم محسوس نہیں ہوتی کہ کیسے عوامی مینڈیٹ کو چوری کیا, مخصوص نشستوں پر ڈاکہ ڈالا اور پھر اس کرسی پر بیٹھ, پھر اس کرسی پر بیٹھ, ادھر نواز, ادھر سپورٹ کر کے پھر اپنے اصل مقام چیئرمین سینٹ کی کرسی پر بیٹھے. PTI کے مینڈیٹ چوری کرنے کے بعد, مخصوص نشستیں چوری کرنے کے بعد اب سینٹ الیکشن بھی چوری کیا گیا. KP میں الیکشن نہیں ہونے دیا گیا. PTI کا موقف تھا کہ پہلے مخصوص نشستیں جو ہیں وہ الاٹ کی جائیں, اس کے بعد سینٹ کا الیکشن جو ہے یہاں سے کرایا جائے. وہاں الیکشن نہیں ہوتا. وہ چیف الیکشن کمشنر جو PTI کا نام آئے تو غصے میں آ جاتے ہیں, ہر قانون اور آئین کو بھول جاتے ہیں. 3 صوبوں میں سینٹ کا الیکشن ہو جاتا ہے, نیشنل اسمبلی میں ہو جاتا ہے, اسلام آباد میں ہو جاتا ہے, لیکن KP میں الیکشن نہیں ہونے دیا جاتا. آج KP کی نمائندگی کے بغیر سینٹ کے جو اراکین ہیں وہ حلف بھی اٹھا لیتے ہیں اور چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ بھی منتخب کر لیے جاتے ہیں. یہ اسی ڈیل کے تحت کیا جاتا ہے کہ چیئرمین سینٹ ہمارا ہوگا اور ڈپٹی چیئرمین آپ کا ہوگا. اسی ڈیل کے تحت جس کے تحت اسپیکر نون لیگ کا اور ڈپٹی اسپیکر پیپلز پارٹی کا. وزارت عظمیٰ آپ کی, صدارت ہماری, 2 گورنر ہمارے, بلوچستان میں حکومت ہماری, پنجاب میں آپ
وفاق میں مل بانٹ کے کھائیں گے۔ وہ آج تقریباً پلان جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچ گیا۔ اس دوران جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ایک مشکوک کردار بھی سامنے آتے ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ لیکن یہ یوسف رضا گیلانی صاحب، حلقہ این اے 148 ملتان سے دوبارہ الیکشن کا معاملہ ہے۔ نومنتخب سینیٹر یوسف رضا گیلانی نے قومی اسمبلی کی نشست خالی کی ہے۔ سید یوسف رضا گیلانی کے وفاقی دارالحکومت کی جنرل نشست سے سینیٹر منتخب ہونے کے نتیجے میں آئین کے آرٹیکل 223/4 کے تحت خالی ہوئی ہے۔ حلقہ این اے 148 ملتان میں ضمنی انتخابات کے لیے 19 مئی کی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے حلقہ این اے 148 ملتان میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افیسر اور اسسٹنٹ ریٹرننگ افیسر کو تعینات کر دیا گیا۔ جناب، یہ جو کاروائی ڈالی گئی ہے یہ اس ڈیل کے تحت ڈالی گئی ہے جس کے بادشاہ جو ہے وہ صدارت عظمیٰ پر صدارت پر فائز ہو چکے ہیں، ایوان صدر میں بیٹھ گئے ہیں جا کے۔ وہ ہے جناب یوسف رضا گیلانی، جو کہتے ہیں کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ جمہوریت نے بہترین انتقام لے لیا ہے اس قوم سے، ان لوگوں سے جنہوں نے فسطائیت کے باوجود، ظلم زیادتی کے باوجود، جیلیں کاٹنے کے باوجود آ کے عمران خان کو ووٹ دیا، لیکن وہ مینڈیٹ چوری کر کے آپ نے وہ مینڈیٹ جو ہے اعلی کار بنتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کا، وہ جو ہے مینڈیٹ جولی میں ڈال دیا نون لیگ کے۔ وہاں ڈیل کے تحت جو ہے نواز شریف کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے، جس کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنا کر کے وعدے پر پاکستان لایا گیا، اس کے کیسز ختم کیے گئے، لیکن پردے کے پیچھے شہباز شریف سے ڈیل طے ہو چکی تھی اور مریم نواز سے ڈیل طے ہو چکی تھی۔ انہوں نے بھی اپنے ہی، ایک نے اپنے بھائی کے ساتھ اور ایک اپنے والد کے ساتھ دھوکہ دیا، اسے وزارت عظمیٰ تک پہنچنے سے محروم کیا، کیونکہ مینڈیٹ تو تھا نہیں، ووٹر تھا نہیں، لیکن پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کو چوری کر لیا گیا۔ اور زرداری صاحب وہ واحد کریکٹر ہیں جو سامنے نکل کر آتے ہیں کہ پس پردہ جو اعلی کار تھے اسٹیبلشمنٹ کے وہ یہ تھے۔ انہوں نے آج فائنلی سینٹ پر بھی قبضہ کر لیا، قومی اسمبلی پر قبضہ کرنے کے بعد، 2 صوبوں میں قبضہ کرنے کے بعد، پنجاب میں قبضہ کروانے کے بعد اس پر پی ٹی آئی نے واک آؤٹ کیا اور بڑی شور شرابہ کیا، لیکن اس شور آصف علی زرداری صاحب نے آج فائنل کاروائی جو ہے نا وہ ڈال دیا، سینٹ پر بھی قبضہ ہو چکا ہے۔ اب پی ٹی آئی کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ پی ٹی آئی کے پاس آپشن وہی بچتا ہے کہ الیکشن کمیشن جائیں، لیکن الیکشن کمیشن پہلے ہی ستو پی کر سو رہا ہے، انہوں نے بات تو سننی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے مخصوص نشستوں پر کے پی میں حلف اٹھایا جائے، وہاں کے ڈپٹی اسپیکر کو پشاور ہائی کورٹ نے بھی 14 روز کا جو ہے وہ ٹائم دیا ہے، نوٹس کر دیا ہے، ان سے جواب طلب کیا ہے کہ آپ مخصوص نشستوں پر حلف کیوں نہیں اٹھانے دے رہے۔ اس دوران پی ٹی آئی نے ہاؤس کے اندر شور شرابہ کیا، احتجاج کیا، لیکن واک آؤٹ کیا، انتخابات کا بائیکاٹ کیا۔ اس دوران جو ایک شخص، جو مشکوک شخص ہے پی ٹی آئی کا، جس کے بارے میں پہلے بھی ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں، وہ ہیں حامد خان صاحب۔ حامد خان صاحب جو ہیں، ان نے بلے کے نشان والا کیس ہو، اس میں پی ٹی آئی کا ساتھ اس طرح نہیں دیا، نہ کیس کو فالو کیا جیسے کرنا چاہیے تھا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے پریس کانفرنس کرنے سے روکا تھا جس دن یہ سینٹ کے انتخابات اور پھر کیس گیا تھا سپریم کورٹ میں، اس دن ان کو منع کر دیا کہ آپ یہاں پر پریس کانفرنس نہ کریں۔ یہ وہی شخص ہے جس نے امتیاز عالم کو ٹکٹ دلوایا، یہ وہی شخص ہے جس نے جمال قدوال جو ہے، جو جیلم سے جن کو ٹکٹ جاری کیا گیا تھا، پھر اس نے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ملنے کے بعد مصطفیٰ قدوال واپس کر دیا تھا، تو پتہ چلا کہ ان کو ٹکٹ بھی حامد خان صاحب نے دلوایا۔ یہ وہ حامد خان صاحب ہیں جنہوں نے برے بازار شیر افضل مروت نعیم پنچوتا کو پہچاننے سے انکار کر دیا تھا، ٹی وی پر بیٹھ کر کہا تھا کہ لائرز موومنٹ نہیں چلانی۔ جب 6 ججز کا یہ خط آیا تھا، اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ سر پر کفر باندھیں، نکلیں آگے، لوگ آپ کے پیچھے چلیں گے، تو انہوں نے انہیں پہچاننے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ وہ حامد خان ہیں جو آج سینٹ میں جب یہ شور شرابہ ہو رہا تھا، جب بائیکاٹ کیا جا رہا تھا، پی ٹی اے کے مینڈیٹ پر فائنلی ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا، یہ وہ شخص ہے جس شخص نے پنجاب میں پی ٹی اے پر ظلم کے پہاڑ دولے، چادر اور چارواری کا تحفظ پامال کیا، جس کے سر پر ذلِ شاہ کا قتل، عباد فاروق کے بیٹے کا قتل جس کے سر پر ہے، اس شخص کو جس کو زرداری نے بیٹا کہا تھا اور شہباز شریف نے محسن سپیڈ کہا تھا، اس سے ہینڈ شیک اور خوش کپیوں میں مصروف تھا۔ کس طرح آپ پی ٹی آئی کے ظالم کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہیں؟ حامد خان صاحب سے پی ٹی آئی کو ضرور یہ پوچھنا چاہیے، آپ کس کی جانب کھڑے ہیں؟ پی ٹی آئی کی جانب کھڑے ہیں یا
پی ٹی آئی کے مخالفین کی جانب کھڑے ہیں۔ آپ کو اب تو واضح لائن لے لینی چاہیے کہ آپ کو درد محسوس ہوتا ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم ہوئے، جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے جیلیں کاٹی، جو لوگ اب بھی جیلوں میں قید ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین کا چہرہ، عمر سرفراز کا چیمہ آپ کو پریشان نہیں کرتا چہرہ جب آپ کو نظر آتا ہے؟ کیا آپ کو عباد فاروق کا چہرہ پریشان نہیں کرتا؟ شہریار افریدی کو اگر آپ دیکھیں تو کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ کہ آپ کو ذرا بھی احساس ندامت ہوتا ہے کہ یہ وہ محسن نقوی ہے جو اعلی کار تھے جنہوں نے ظلم کیے تھے 9 مئی کے بعد؟ کیا آپ پارٹی پلیٹ فارم پر آ کے اس کا جواب دینا چاہیں گے؟ کور کمیٹی کے اجلاس میں تو چلیں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ میڈیا پر بیٹھ کے تو خود اپنے لوگوں کی بینڈ بجاتے ہیں۔ آپ وکلا کی جانب ضرور ہوں، لیکن آپ کو سیاست دان ہے، پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر آپ الیکشن جیت کر آئے، ابھی آپ سینٹ کا حصہ پی ٹی آئی کے کوٹے پر ہی بنے۔ آپ کو آ کر ثابت کرنا ہوگا کہ جو انگلیاں آپ کی طرف اٹھ رہی ہیں کہ وہ غلط ہے یا آپ صحیح ہیں۔ کرامت مغل کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔